बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम फुल की यूट्यूब सीरीज़ कुरान सिरात हिदायत में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद के 19 पारे यानी 19वें पारे में मौजूद अल्लाह ताला के फ़रामीन और अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। तो जिन मौज़ूआत का हमने आज इंतखाब किया है वो है काफिरों की और लोगों की क़यामत के दिन क्या हसरत होगी। इसी के अलावा जानेंगे कुरान मजीद के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, और जानेंगे कि सबसे ज़्यादा गुमराह कौन है और जानवरों से भी बदतरीन गुमराह कौन है, और दिनों रात क्यों बनाए गए, इसकी वजह अल्लाह ने जो इरशाद फरमाई है उस पर भी गुफ्तगू होगी। यूं ही जानेंगे कि 2 समंदरों का जिक्र कुरान मजीद में किन अल्फाज के साथ है। इसी तरह जाहिलों से बात करने का तरीक़ा जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है उस पर भी गुफ्तगू होगी, और जानेंगे कि मुत्तकीन के इमामों का मकाम क्या होगा। इसके बाद फिर आगाज़ हो जाएगा सूरह शुअरा का, उसका तारुफ़ भी होगा, और जानेंगे कि काफिरों के ईमान न लाने का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम होता था। इस हवाले से अल्लाह ने क्या फ़रमाया। इसी तरह आयत शिफा भी जानेंगे, और अल्लाह से उम्मीद रखने के हवाले से अल्लाह ने क्या फ़रमाया, इस पर भी गुफ्तगू होगी। इसी तरह नेक लोगों की सोहबत की दुआ करने के हवाले से अल्लाह का क्या इरशाद है। इसी तरह कौम समूद के काफिरों का एतराज़, कौम शुएब के काफिरों का एतराज़ क्या था, इस पर भी बात की जाएगी। इसी तरह काफिरों के फ़ायदे का सामान क्या है, इसको भी जानेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान बराअत किस चीज़ से है, इसको भी जानेंगे, और शैतान किस पर उतरते हैं, इस पर भी बात होगी, और जानेंगे शायरों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है। फिर आगाज़ हो जाएगा सूरह नमल का, जिसका मुख्तसर तारुफ भी जानेंगे, और उसका एक अहम तरीन टॉपिक हज़रत सुलेमान और चूंटी का वाक़या, उसको भी जानेंगे। इसी तरह हज़रत सुलेमान और मलका बिल्कीस का वाक़या, इसको भी जानेंगे, और सूरह नमल में ही जानेंगे मलका बिल्कीस के तख्त का एक इंतहाई अहम और ईमान अफरोज़ वाक़या, और जानेंगे मलका बिल्कीस की पिंडली का वाक़या। तो इन अहम तरीन मौज़ूआत और अहम तरीन इल्म के ख़जाने को जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। सिराते 19वें पारे के आगाज़ में जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है बरोज़े क़यामत काफिरों और ज़ालिमों की हसरत क्या होगी। चुनांचे इस हवाले से अल्लाह ताला सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाता है, व यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूली सबीला, यानी और जिस दिन ज़ालिम अपने हाथ चबाएगा, कहेगा ए काश मैंने रसूल के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने, अल्लाह ताला सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 27 में फरमाता है कि बरोज़े क़यामत ये हसरत ज़ालिमों और काफिरों को होगी कि काश हम रसूल के साथ होते। तो आज ही मुसलमान अपने आप को देखें और अपने ईमानों को जांचें कि आज हम लोग किसके साथ खड़े हैं। हम लोग उस तरफ खड़े हैं कि हर तरफ रसूल का जिक्र हो, रसूल की अज़मतें बयान हो, रसूल पर दुरूद पाक पढ़ा जाए, हुजूर के इख्तियारात पर बात हो, हुजूर के मौजज़ात पर बात हो, हुजूर के इल्म पर बात हो, हुजूर की पाकी पर बात हो, सहाबा इकराम की हुजूर पर जान निसारी पर बात हो, या माज़अल्लाह उस तरफ खड़े हैं कि जो माज़अल्लाह हुजूर के नाम लेने को भी शिर्क कहे, हुजूर के दुरूद शरीफ पढ़ने को भी शिर्क कहे, हुजूर के मिलाद मनाने को भी बिदात कहे। देखें किस तरफ खड़े हैं। अगर आज हुजूर से माज़अल्लाह दूरी इख्तियार की और हुजूर के अलावा रास्ता इख्तियार किया तो बरोज़े क़यामत हसरत होगी कि काश हुजूर का रास्ता इख्तियार किया होता, काश रसूल के रास्ते पे चले होते, कि जिस रास्ते पे रसूल का अदब है, रसूल की अज़मत है, रसूल की ताज़ीम है, रसूल की तकरीम है, और रसूल ही के मौजज़ात हैं। और हमारे नाज़रीन इसी आयत को बुनियाद बनाकर आप ईमान वालों को और काफिरों को पहचान सकते हैं, आप मुनाफिकों को और मोमिनों को पहचान सकते हैं, आप जन्नतियों और जहन्नमियों को पहचान सकते हैं कि बरोज़े क़यामत कौन जन्नती होगा। वो जन्नती होगा जो रसूलुल्लाह का रास्ता अपनाए होगा, जो हुजूर के रास्ते पे चला होगा, और वो जहन्नमी होगा, वो काफिरों और जालिमों में होगा जिसने दुनिया में हुजूर से लोगों को कटाता फिरा, दुनिया में हुजूर से लोगों को दूर करता फिरा, और बरोज़े क़यामत हसरत करेगा कि काश हुजूर के रास्ते पे चला होता। तो हमारे नाज़रीन आज ही हुजूर का रास्ता खुला हुआ है, हुजूर का रास्ता बयां है, हुजूर के दामन रहमत से जुड़ जाएं, हुजूर के रास्ते को इख्तियार कर लें कि इसी रास्ते में
کامیابی ہے، اسی راستے میں نجات ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اسی کی اگلی آیت دیکھیں، یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 اور 29، اس میں پھر حسرت کا ذکر ہے کہ بروز قیامت لوگوں کو یہ بھی حسرت ہوگی کہ ہائے بربادی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ دوست بھی بروز قیامت حسرت کا باعث بن سکتا ہے، تو دوستی بھی ایسوں سے کریں کہ جن کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ اگر ایسوں سے دوست بنایا جو فقط آپ کو دنیا میں لگا کر اللہ رسول سے دور کر دیں، یا کسی بدعقیدہ اور گمراہ کو دوست بنایا کہ جو آپ کو حقیقت سے دور کر دے، اصلاح سے دور کر دے، اللہ رسول سے دور کر دے، یا معاذ اللہ اولیاء اللہ سے دور کر دے، تو پھر بروز قیامت حسرت ہوگی کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کہ جس کی دوستی نے برباد کر دیا۔ تو ہمارے ناظرین اپنے دوست بھی ایسے اچھے ایمان والے رکھیں کہ جو اللہ رسول کے محبت والے ہوں، صحابہ کرام و اہل بیت کی محبت والے ہوں، اولیاء اللہ کی نسبت اور محبت والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہوں، یا صحابہ کے گستاخ ہوں، یا معاذ اللہ اہل بیت کے گستاخ ہوں، یا معاذ اللہ اتنے ملعون ہو جائیں کہ اتنا بھی شرم و حیا نہ رہے کہ کائنات کی سب سے عظیم ذات حضور کے گستاخ ہوں اور معاذ اللہ حضور کی عظمتوں کے منکر ہوں۔ ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھیں کہ بروز قیامت حسرت ہو، دوستی انہی سے رکھیں جو اللہ کا بھی پیارا ہو، اللہ کے رسول کا بھی پیارا ہو۔ اور اسی کی اگلی آیت دیکھیں تو ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک عرض کی ہے۔ ذرا سوچیں ہمارے ناظرین، کہیں خدا نخواستہ ہم بھی حضور کی اس عرض پر تو نہیں آتے جو حضور نے اللہ سے کی ہے۔ حضور نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا دیا۔ تو ہمارے ناظرین یہ اس زمانے میں حضور نے کافروں کے بارے میں اللہ سے فرمایا تھا کہ حضور کافروں کو آیات پڑھ کے سناتے تو وہ انکار کر دیتے اور قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔ تو حضور نے کہا اے اللہ، اس قوم نے قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا دیا ہے۔ پھر اللہ نے مزید کئی تسلیاں دی ہیں، اس کو ابھی ایک جگہ رکھیں، مگر سوچیں کہ آج ہم نے کیا حال کیا ہے قرآن کے ساتھ، کہ آج قرآن ہماری زندگیوں میں شامل ہے یا معاذ اللہ ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو ارے ناظرین، قرآن سے رابطہ رکھیں، قرآن سے تعلق قائم کریں، روزانہ قرآن کو پڑھیں بھی سمجھیں بھی۔ یہ ہماری قرآن صراط ہدایت سیریز اسی لیے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن کا تعلق قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے تو وہ قرآن سے تعلق جوڑیں۔ اور مزید آگے چلیں تو ہمارے ناظرین دیکھیں پھر ایک ایسا ٹاپک آ رہا ہے جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ ہم کچھ تو خدا کا خوف کریں اور قرآن میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا اس پر بھی نگہبان ہیں؟ یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ دیکھیں ہمارے ناظرین، اللہ نے کتنا سخت ان لوگوں کے لیے جملہ استعمال کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہم الا کالانعام، انعام بولتے ہیں جانوروں کو، کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر فرمایا بل ہم اضل سبیلا، یعنی وہ جانوروں سے بھی بدترین گمراہ ہیں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں کون لوگ ہیں جو اتنے شدید گمراہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرمائے کہ جانوروں سے بھی بدترین گمراہ ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، یعنی اپنی زندگیاں اپنی خواہش اور اپنی پسند کے مطابق گزارتے ہیں۔ اور مومن تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ مومن تو وہ ہے کہ محبت بھی کرے تو اللہ کے لیے، نفرت بھی کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے بھی تو اللہ کے لیے، کسی سے منع بھی کرے تو اللہ کے لیے۔ یعنی مومن تو وہ ہے کہ جس کا عمل، جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہو جائے، اور جو ایسا نہ کرے بلکہ اپنی خواہش کے مطابق چلتا
سمجھتا رہے تو اللہ نے اس کو جانوروں سے بھی بدترین گمراہ قرار دیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے لوگوں، اپنے آپ کو اتنی بڑی گمراہی سے بچائیں، اپنے خواہش کی پیروی میں اندھے نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ رسول کے فرامین کا بھی کچھ پاس رکھیں۔ جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہیں، رک جائیں، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو پابندی سے کریں۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کا ذکر فرمایا ہے جس کی ویڈیوز کافی مشہور ہیں اور ہمارے ناظرین نے دیکھی ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یعنی اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، ان میں یہ ایک انتہائی میٹھا اور شیریں ہے اور ایک کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اللہ نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں بنائی ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کو ایسا سمجھے ملایا ہے کہ دونوں کے بیچ میں آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو سکتے، مل نہیں سکتے۔ حالانکہ پانی کا تو یہ اصول نہیں ہے، پانی تو ایسی ملنے والی اور گھلنے والی چیز ہے کہ اس کو آپ دنیا کی جس چیز سے چاہیں ملا دیں، مکس کر دیں، مگر پانی پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں والا ہے کہ وہ چاہے تو 2 سمندروں میں بھی بیچ میں ایک دیوار اور آڑ بنا دے کہ 2 سمندر ہیں مگر ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ اور اسی سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے جاہلوں سے بات کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے اور اپنے بندوں کی شان بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام، یعنی جاہل سے بحث میں نہیں پڑتے، کیونکہ جاہل اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بحث کی جائے تو وہ سمجھنے والے نہیں ہوتے۔ جب وہ سمجھنے والے ہی نہیں ہوتے تو پھر جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ان سے بحث کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو سلام کر کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے آغاز ہوتا ہے سورہ شعراء کا، جو کہ مکیہ ہے، جس میں 11 رکوع اور 227 آیتیں ہیں، اور اس کا نام شعراء رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شاعروں کی مذمت اور اس کا بیان ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ شعراء کہا جاتا ہے۔ سورہ شعراء کے آغاز میں کثرت سے ذکر ہے ان قوموں کا کہ جن کا ذکر ہم پچھلے پاروں میں کر چکے ہیں، اس لیے اس پارے میں ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ بات کرتے ہیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 79 کی۔ یہ ایک ایسی مبارک آیت ہے جسے آیت شفا کہا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ذکر فرما رہا ہے جو کہ اب آیت شفا کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، اور اکثر آپ نے ہاسپٹلز میں دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور مزید آگے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے الفاظ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 82 میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خطیئتی یوم الدین، یعنی اللہ وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ تو ہمارے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے یہی امید رکھیں اور یہی توقع رکھیں کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اور ہمیں بھی تجھ سے یہی امید ہے کہ تو ہماری خطائیں بھی بروز قیامت بھی بخش دے گا، قبر میں بھی بخش دے گا، اور ہمیں قبر کے، آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے بچا کر بغیر حساب و کتاب کے اپنی رحمت سے حضور کے وسیلے سے بخش دے گا۔ اور اسی کی بالکل اگلی آیت اور مزید آگے چلیں تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کے ان کی کیا تمنا ہے کہ ہمارے ماحول میں اگر دیکھا جائے تو ایسے گمراہ اور بدعقیدہ لوگ شامل ہو گئے ہیں جو معاذ اللہ اولیاء اللہ سے لوگوں کے تعلق توڑتے ہیں اور معاذ اللہ ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک گمراہ لوگ ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کوئی شے نہیں، یعنی کوئی چیز نہیں معاذ اللہ۔ حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، سب سے عظیم مرتبہ، پھر بھی ان کی تمنا دیکھیں۔ قرآن مجید سورہ شعراء آیت نمبر 83 میں وہ فرماتے ہیں رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یعنی اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو تیرے خاص بندے ہیں۔ سوچیں ہمارے ناظرین کہ اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے اور خاص لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت کا کیا مقام ہے کہ
اللہ کے نبی جو خود سب سے خاص ہیں انہیں بھی یہ تمنا ہے کہ وہ بھی صالحین یعنی نیک لوگوں سے ملیں. تو سوچیں جو ہم لوگ ہیں کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں, ہمیں بھی چاہیے کہ اولیاء اللہ سے نسبت رکھیں کہ یہ نسبت رکھنا نبیوں کی سنت ہے اور ان کی مخالفت کرنا یہ شیطان ملعون و مردود کا طریقہ ہے. اور اب مزید آگے چلیں تو جان لیتے ہیں کہ قوم سمود کے کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام پر کیا اعتراض کیا, اور اسی طرح قوم شعیب کے کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر کیا اعتراض کیا. یہ دونوں اعتراضات اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 154 اور 187 میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمائے کہ قوم سمود کے کافر حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بولے ما انت الا بشر مثلنا, کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک بشر ہو. اور بالکل یہی اعتراض کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں. تو قوم شعیب علیہ السلام کے کافروں نے بھی یہی کہا کہ وما انت الا بشر مثلنا, یعنی آپ تو ہمارے جیسے ہی ایک بشر ہیں. تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ قوموں کے کافروں کا کام ہے. تو آج بھی ہمارے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مومن اور منافق کا فرق کر لیں کہ جو حضور کو کہے کہ حضور تو اللہ کے نبی اور سب سے اعلیٰ و عرفہ اور سب سے افضل ہیں وہ ایمان والے ہیں, اور جو کہیں حضور کو اپنے جیسا تو وہ لوگ کافروں کے طریقے پر ہیں اور کافروں والا کام کر رہے ہیں نبی کو اپنے جیسا کہہ کر. اور اس کے مزید آگے چلیں تو پھر دیکھیں کافروں کے سامان کیا کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا, تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے دیا گیا. تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ آج دنیا میں دیکھتے ہیں تو کافروں کے لیے بہت زیادہ دنیا میں کامیابی نظر آتی ہے اور دنیا میں ان کے لیے بڑے مال و دولت بڑے سامان نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ سامان ان کو مہلت دی گئی ہے, فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے کہ دنیا میں ہی فائدہ اٹھا لیں, پھر عذاب آئے گا اور اس کا مزہ وہ کافر چکھیں گے. اور اس سے مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام جس وجہ سے رکھا ہے یعنی شاعروں کی وجہ سے, تو اس میں شاعروں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 24 سے 26 تک میں ارشاد فرمایا کہ اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں. تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی کیسی مذمت فرمائی ہے کہ اس سے شاعروں کی پیروی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے, اور یہ فرمایا کہ شاعروں کی جو پیروی کرتے ہیں وہ تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو شاعروں کی پیروی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جرم بھی بتایا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے. تو اگر اس کو دیکھا جائے ریئلٹی میں اور موجودہ حالات میں تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ شاعروں میں اس طرح کی بہت بکواسات ہوتی ہیں کہ وہ خیالی باتیں تو اس طرح کی کر لیتے ہیں جو ممکنات میں سے ہی نہیں ہوتی. تو اس طرح سے ان کی ایسی باتیں کرنا یہ جھوٹ ہوتا ہے, اور جھوٹ پر ان کی حمایت کرنا, ان کو داد دینا, ان کی بات ماننا اور ان کے شعر آگے بڑھا دینا, تو یہ تو سب گناہوں کے کام ہیں. اس سے ہمارے ناظرین اپنے آپ کو بچائیں. اللہ نے فرمایا کہ شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں, تو شاعروں سے بچیں اور اپنے آپ کو اس گمراہی سے بچائیں اور شاعروں کی پیروی نہ کریں. سوچیں شاعری کتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کہ اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. مگر پھر شاعری کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی کیونکہ یہ آپ کے شایان شان ہی نہیں تھی. تو ذرا سوچیں کہ جو شاعری حضور کے شایان شان ہی نہیں تھی تو کیسے کوئی مسلمان اس کی پیروی یا اس کے پیچھے جا سکتا
سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ تو شاعروں کی سخت مذمت آئی ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں پیپ بھی بھر جائے تب بھی وہ شاعری نہ کرے۔ تو ہمارے ناظرین جان لیں کہ دنیا والی شاعری یعنی دنیاوی محبت، عشق کی یا اس طرح کی جو فالتو شاعریاں ہوتی ہیں، یہ اس کی مذمت ہے بڑی سخت۔ اگر کوئی تقوی والی شاعری ہو یعنی کوئی نعت ہے، کوئی حمد ہے، تو یہ تو خود صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اور خود حضور سنا کرتے تھے یہ والی شاعری کہ جو حضور کی تعریف میں، حضور کی عظمت میں ہو۔ مگر جو فالتو دنیا دار والی شاعری ہوتی ہے اس کی تو سختی سے مذمت آئی ہے، تو اس کے مسلمان اپنے آپ کو بچائیں اور ہرگز شاعروں کی طرف نہ جائیں۔ اور اس سے مزید آگے چلیں تو پھر آغاز ہوتا ہے سورہ نمل کا، جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس میں 7 رکوع اور 93 آیات ہیں۔ نمل بولتے ہیں عربی میں چونٹی کو، چونکہ اس صورت میں اکثر ذکر ہے چونٹی کا، جو کہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ ہے، اس حوالے سے جو اس میں نمل یعنی چونٹی کا ذکر کثرت سے آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مشہور واقعہ ذکر فرمایا ہے جس کی وجہ سے اس صورت کو سورہ نمل کہا جاتا ہے، یعنی چونٹیوں کا واقعہ۔ تو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی سفر پر نکلے ہوئے تھے، جو کہ شام میں ایک وادی کی طرف سے گزرے جہاں پر چونٹیاں بکثرت تھیں۔ چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو چونٹیوں کی ملکہ کہنے لگی کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ اے چونٹیوں، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو چونٹیوں کی ملکہ کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے سن لی، اور چونٹیوں کی ملکہ کا یہ کلام فرمانا کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں کچل نہ دے، یہ سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت مسکرائے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم کیا اور خوب مسکرا پڑے یہ سن کر کہ چونٹیوں اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو رکنے کا حکم دیا کہ تمام لشکر رک جائے۔ پھر جب چونٹیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا سفر مکمل کیا اور آگے جہاں جانا تھا اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اب ہمارے ناظرین ذرا دیکھیں کہ اس واقعے سے کیا سبق ملا۔ اس واقعے سے سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ چونٹیوں کی بولی 3 میل دور سے سن سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں ہمارے ناظرین کہ اگر چونٹیاں ہوں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، گھروں میں کیا آپ اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں رکھ لیں، ہاتھوں میں کیا آپ اٹھا کے کان کے قریب لے جائیں، تب بھی اگر چونٹی کوئی گفتگو کر رہی ہوگی تو عام انسان سن نہیں سکتا، مگر اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ اگر چونٹی 3 میل دور سے بھی کوئی گفتگو کر رہی ہوگی تو انبیاء کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ چونٹیوں کی گفتگو بھی سن لیتے ہیں۔ اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلی ہمارے ناظرین کہ اگر کوئی امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فریاد کے لیے پکارے گا تو حضور بھی ہماری فریاد سن سکتے ہیں، کیونکہ یہ اختیار انہیں اللہ نے دیا ہوا ہے کہ انبیاء کرام کئی میل دور سے گفتگو بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ اور جب انبیاء کرام کو اتنی قوت اللہ نے دی ہے کہ وہ چونٹیوں کی بولی بھی سن سکتے ہیں، تو سوچیں کہ انسانوں کی بولی نہیں سن سکتے۔ تو یہ ہمارے ناظرین اس پر بھی توجہ کریں کہ جو لوگ نبیوں کو اپنی طرح کہتے ہیں ان سے آپ بولیں کہ اگر نبی تمہاری طرح کے ہیں تو ذرا سناؤ اور سنو تم چونٹی کی بولی اور بتاؤ کہ چونٹی کیا کہتی ہے۔ یہ شان تو صرف اللہ کے نبیوں کی ہے کہ اللہ نے انہیں یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ جس کی بولی جتنی دور سے چاہیں سن لیں گے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور اب اس سے مزید آگے چلیں تو ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے سورہ نمل میں ہی، وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں پر حکومت عطا فرمائی تھی، جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، تو تمام جانور بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم تھے۔ تو اس لیے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، جو کہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ کسی
کسی جگہ پر پہنچتے تو وہاں پہ جو ہدہد تھا اس کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجتے۔ ہدہد پانی تلاش کرنے کے لیے جاتا تو جہاں پہ پانی موجود ہوتا وہ اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیتا اپنی چونچ سے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو جنات تھے وہ اس جگہ کو کھود کر وہاں سے پانی نکال لیتے تھے۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ پہنچے تو وہاں پہ ہدہد کو نہ پایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد واقعی غیر حاضروں میں سے ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، اور اس کے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہوگی کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ اسی دوران زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ ہدہد وہاں پر آ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو کر سب سے پہلے تو اپنی غیر حاضری کی معافی مانگی، اور پھر کہنے لگا کہ میں یمن کے علاقے سبا سے آیا ہوں اور آپ کے لیے بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جس کا نام بلقیس ہے، وہ لوگوں پر بادشاہی کرتی ہے اور اسے ہر چیز میں سے وافر حصہ ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے شائع ہوتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 گز ہے۔ وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اس قوم کو اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے ہیں اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ سیدھا راستہ یعنی حق اور دین اسلام کا راستہ نہیں پاتے تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کی یہ گفتگو سنی تو فرمایا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا، یعنی ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف۔ اس میں پھر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ پھر اس مکتوب پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مہر لگا کر ہدہد کو دیا اور کہا میرا یہ فرمان لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو، پھر الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد ان کا خط لے کر بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے گرد اس کے امراء اور وزراء کا مجمع تھا۔ ہدہد نے وہ مکتوب بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس اس خط کو دیکھ کر خوف سے لرز گئی اور پھر اس پر مہر دیکھ کر کہنے لگی اے سردارو، مجھے ایک معزز خط موصول ہوا ہے۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سے وہ سمجھی کہ جس نے خط بھیجا ہے یہ کوئی بڑا عزت والا بادشاہ ہے۔ اس مکتوب کی ابتدا اللہ کے نام سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرو اور تکبر نہ کرو جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں، اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط سنا کر ملکہ بلقیس پھر اپنے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی اے سردارو، اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ سرداروں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور بڑی سخت جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر اور شجاعت والے ہیں، قوت والے ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں، مگر صلح یا لڑائی کا فیصلہ تو تمہارے پاس ہے اے ملکہ۔ تم تو غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو، ہم تمہاری اطاعت کریں گے اور تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ اس جواب میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے، جس کے جواب میں ملکہ بلقیس نے پھر انہیں جنگ کے نتائج کی طرف آگاہ کرتے ہوئے کہا جب بادشاہ کسی بستی میں اپنی قوت اور طاقت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو قتل کر کے قیدی بنا دیتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں۔ یہی بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ ملکہ بلقیس چونکہ بادشاہوں کی عادت جانتی تھی اس لیے اس نے کہا کہ اس سے مراد یہ تھی کہ جنگ مناسب نہیں ہے اور اہل ملک کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے سوچا کہ میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں گی، اگر تو انہوں نے تحفہ قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی زبردست بادشاہ ہیں، اور اگر وہ نبی ہیں تو نبی اس بات سے کم پر کسی چیز پر راضی نہیں ہوگا کہ جب تک ان کے دین کی پیروی نہ کر لی جائے۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہوں گے، اور اگر تحفہ قبول نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے ایک قاصد کو خط لے کر روانہ کیا جس کے ساتھ 500 غلام، 500 باندیاں
بہترین لباس اور زیور کے ساتھ آراستہ کر کے سونے کے نقش و نگار کی ہوئی زینوں پر سوار کر کے بھیجا۔ ان کے علاوہ 500 سونے کی اینٹیں، جواہرات لگے ہوئے تاج، مشک و عنبر وغیرہ بھی روانہ کیے۔ ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے تمام حالات کی خبر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 27 میل میں بچھا دی جائیں اور اس کے ارد گرد سونے چاندی سے بلند دیوار بنا دی جائے اور خشکی و تری کی خوبصورت جانور اور جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کیے جائیں۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد پہنچ چکا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے دنیاوی مال اور اسباب کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ نے جو مجھے بادشاہی اور نبوت دی ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم لائے ہو۔ ان لوگوں کی طرف واپس لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے کہ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو میرے پاس فرمانبردار ہو کر اس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آئے گا؟ ایک جن بولا، وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور بے شک میں قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے آپ کی بارگاہ میں کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ایک پلک جھپکی تو دیکھا کہ تخت آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ تو ہمارے ناظرین، یہاں پہ آپ ذرا ایک غور کریں بات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ جسے اللہ نے ان کی کتاب میں سے کچھ علم دیا ہوا تھا، اس کو اللہ نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو کہ 80 فٹ لمبا، 40 فٹ چوڑا اور 30 فٹ اونچا ہے، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چوڑا تخت وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ یہ شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کی۔ تو سوچیں کہ آج جب حضور کی امت کا کوئی ولی ہوگا تو اس کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہوں گی۔ پھر جب وہ تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے ملکہ کے تخت سے تبدیل کر دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ اسے پہچان پاتی ہے یا نہیں پہچان پاتی۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے اور مجھے اس واقعے کی خبر مل چکی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ صحن میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ صحن میں داخل ہونے لگی تو صحن اتنا چمکدار اور روشن حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھی کہ شاید یہ پانی ہے۔ اس نے اپنی پنڈلی اٹھائی اور اس میں داخل ہونے لگی۔ جب داخل ہونے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم صحن بنایا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بولی کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر وہ ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی، یعنی پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ہو گئی۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا اور اس کے تخت کا اور حدود کا اہم واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے آغاز میں ارشاد فرمایا تھا۔ ان خوبصورت واقعات کو اور پرانی معلومات کو دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔